अस्सलामुअलैकुम। आप सबके खिदमत में सलाम, बहुत सी दुआएं और बहुत सी खुशियाँ। 8वां एपिसोड आपके लिए हाजिर है अगेन अपने कैंपस से, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़ एंड प्रैक्टिसेस, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान का हमारा कैंपस, जिसमें मैं आज यहाँ मौजूद हूँ। और हमारे साथ ज़हूर जो हमारे फ़िल्म स्कूल के को लीड कर रहे हैं और फिल्म डायरेक्टर हैं, फिल्म टीचर हैं, फैकल्टी हैं, वो कैमरे के ऊपर हैं। आज भी वही है, क्योंकि मैं एक ही दिन में 3-4 दफ़े वो ज़हूर शूट कर लेते हैं एक ही बारी में। तो वही है सब कुछ, वही दिन, वही रात, वही आजमाइशें, हालात दुनिया के। मगर अपने ऊपर दोबारा फोकस करते हैं तो एक याद आती है, एक बहुत अनोखी याद आती है अपने वालिदैन की। अगर कभी वालिदैन अगर आपको कुछ बैठ के समझा नहीं रहे, तो कभी कभी उनकी आपस की जो बातचीत होती है उससे भी बच्चा बहुत कुछ हासिल कर लेता है, मगर उस वक्त समझ नहीं आता, मगर वो लाशऊर में चला जाता है और वक्त ज़रूरत फिर वो आ जाती है बात सामने। तो वही ज़माना था जिसमें फिर अय्यूब ख़ान का दौर आया, तो एक एक कमरा सबको मिल गया। तो हमारी वो चटाई वटाई की झोपड़ी ये वो सब ख़त्म हुई और एक कमरा आ गया। तो ज़ाहिर है एक कमरा था, हम बहन भाई सब, अम्मी पापा उसी में सोते थे, उसी में वो अम्मी पापा रात को काफ़ी डिस्कशन करते थे, बातचीत करते थे, बहस भी करते थे, जो वो सोचते थे बच्चों के सामने नहीं करनी है। अब मैं क्योंकि बड़ी थी तो मुझे अक्सर और बेशतर मैं उनकी गुफ्तगू सुनती थी। तो उनको पता नहीं होता था कि मैं सो रही हूँ या जाग रही हूँ। तो एक दफ़े ऐसे ही हुआ रात को, अम्मी उन दिनों में बहुत परेशान रहती थी माली तौर से, और पापा से काफ़ी ज़्यादा उनका बहस होती थी और अच्छी तरह से बातचीत नहीं होती थी। झगड़ा तो नहीं कहूँगी, क्योंकि पापा झगड़ा करते ही नहीं थे, खामोश रहते थे। तो अम्मी गुस्से में रहती थी और झुंझलाई भी रहती थी। तो वही चीज़ फिर रात को डिस्कस हो रही थी। तो अब ये डायलॉग सुने आप। डायलॉग क्या है, पूरा फ़लसफ़ा है। लेकिन ये दो यंग मियाँ बीवी जो बहुत तंगी की हालत में, 3-4 बच्चे हैं, और ये डायलॉग है। तो ये था कि हमारे जो ददियाल है वो पापा की तरफ से ज़मींदार लोग थे, बहुत बड़े ज़मींदार, बहुत, उनका पूरा पंजाब पता नहीं क्या मुल्तान तक उनकी ज़मीन। और हमारे ननियाल की तरफ से भी हमारे नाना जो थे बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर और आर्किटेक्ट थे पूरे सब कॉन्टिनेंट में, इंडो पाकिस्तान में। मगर हमारे अम्मी पापा जो थे वो अलीगढ़ में पढ़ते थे और पाकिस्तान मूवमेंट में बहुत एक्टिविस्ट थे, बहुत एक्टिविस्ट थे, पाकिस्तान मूवमेंट के एक्टिविस्ट थे। तो वो बहुत आइडियलिस्ट थे अम्मी पापा, वेरी आइडियलिस्ट। तो वो उनका ये था कि पाकिस्तान नया मुल्क बना है, और हम जो वो सोचते थे, जो उस वक्त एज ए स्टूडेंट स्लोगन करते थे कि ऐसे रहेंगे और कोई अमीर गरीब नहीं होगा और नवाबीन ख़त्म करेंगे और ज़मींदार नहीं होंगे, और उनके सबके ख़िलाफ़ नारे हुए थे ना उस वहाँ पे। तो वही सोचे लेके वो ना अपने ननियाल में रहे, ना अपने ददियाल में हमें रखा। मैंने कहा आप लोग दोनों जो हैं वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करते, ये ज़मींदारी, और आप ये भी आप अपने कारोबारी और बड़े अपने पैसे में और अमारत में लगे हुए। खैर, तो उन्होंने ऑप्ट किया, ख़ुद से ऑप्ट किया कि जहाँ पे नए नए महाजरीन आ रहे हैं, अपना घर बार सब तबाह होके, हम भी उन्हीं के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, शुरू करेंगे, उनके साथ अपना घर बनाना शुरू करेंगे।
کیونکہ یہی پاکستان ہے, یہی اصل پاکستان ہے. تو وہ دونوں طرف میں نہ ادھر نہ ادھر, کہیں نہیں. وہ یہ شاہ فیصل کالونی جو کہلاتی ہے, وہ ڈریک کالونی میں انہوں نے 4 نمبر ڈریک کالونی, وہاں پہ ان کو بھی ایک کوارٹر مل گیا. اور وہ سارے جو 47 کے مہاجرین تھے ان کے ساتھ انہوں نے زندگی اپنا گھر بنانا شروع کیا. اور پاپا کہتے تھے میرے کہ یہ پاکستان ہے, بن رہا ہے, ایسے ہی بنے گا. ایسے تھوڑی بنے گا کہ وہاں سے اگر بنگلوں میں رہنے کی عادت تو یہاں پہ بھی بنگلہ اور آسائشیں ڈھونڈنا شروع کر دو, تب تھوڑی بنے گا, پھر تھوڑی بنے گا. وہ پاکستان تھوڑی تھا, یہ پاکستان. بہت آئیڈیلسٹ ہے اور ہاں آخر تک رہے. تو یہ بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتایا. تو ظاہر ہے ہمارے ددیال میں پاپا کے بھی حصے کی زمینیں تھیں اور سب ان کے بھائیوں کی تھیں زمینیں, اور ان کا حصہ آتا تھا. وہ جو بھی ہوتا تھا, جو ہوتا ہوگا کچھ ہمیں نہیں پتہ, لیکن ہمارے سامنے کبھی ذکر نہیں ہوا, ہمیں بتایا نہیں گیا کبھی یہ بیک گراؤنڈ. یہ تو میں نے اوور ہیئر کیا ڈسکشن میں امی پاپا کے. تو اب یہ ڈائلاگ دیکھیے, امی کہہ رہی ہیں تم کیوں نہیں اپنے حصے کے پیسے منگواتے ہو اپنی زمینوں پہ سے, آخر تمہارے بھی تو ہیں, تمہارے نام کی بھی تو ہیں. ہم لوگ اتنی مشکلات میں اس میں تم کیوں نہیں پیسے منگواتے, وہ تو تمہارے پیسے ہیں. اور تم جاؤ دیکھو وہ اس میں سے اپنا لو اور تمہاری ذرا آسانی پیدا ہوئے گی. پاپا خود چپ چاپ لیٹے ہوئے اور جواب نہیں آیا. پھر امی لگی رہی زیادہ اور بول, تو پھر پاپا نے کافی دیر بعد جواب دے رہا. اب پاپا کا جواب سنیں آپ. اور میں نے یہ کلیئر سنا, دونوں کی بات کلیئر سنی. میرے پاپا کہہ رہے ہیں امی کو جو پیار سے کہتے تھے کھنو, میں نے وہ زمینیں آنکھ سے دیکھی نہیں, میں کبھی وہاں گیا نہیں, میں کبھی وہاں دھوپ میں کھڑا نہیں ہوا, میں نے وہاں آج تک ہل نہیں چلایا ہے, میں نے کوئی مزدوری نہیں کی ہے اس زمین پہ. اس زمین کے پیسے پہ میرا حق نہیں ہے, ان کا حق ہے جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. میں وہاں کے پیسے نہیں لا سکتا, اور میں وہ پیسہ اپنے بچوں کو نہیں کھلا سکتا کیونکہ وہ جائز نہیں ہے. اور میں اپنے بچوں کو پیور حلال کھلانا چاہتا ہوں, ہے نا. اور نہ اس زمین پہ میرا حق ہے, نہ اس سے جو پیداوار اور آ رہی ہے یا جو بھی میرا حصہ بن رہا ہے وہ میرا حصہ ہے نہیں. وہ پورا ان کا حصہ ہے جو اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں, جو اس کے اوپر مزدوری کر رہے ہیں. یہ ان کا حق ہے, میرا نہیں ہے. میرا حق صرف جب بنتا جب میں اس پہ کام کرتا اپنے ہاتھوں سے, خود مزدوری کرتا, خود پیدا کرتا, اور وہ پیدا کیا ہوا وہ میں لا کے اپنے تم نے کھلاتا, بچوں کو کھلاتا. بالکل صحیح ہے, وہ میرا حق تھا. دوسروں کی محنت کا پیسہ میں اپنے بچوں کے اوپر نہیں خرچ کر سکتا, یہ بات تم سمجھو. اور میں وہ پیسہ اپنے گھر میں نہیں لاؤں گا, میں نہیں لوں گا, وہ مجھ پہ جائز نہیں ہے. میں یہ باتیں سارے سنتی رہی اور بات ختم ہو گئی. لیکن وہ گفتگو آج تک میرے دماغ میں چلتی رہی. تو جب ہم سب کی شادیاں ہو گئیں, ایک وقت آیا ہم سب بہن بھائیوں کی, اور میرا ایک بھائی, ہم 4 بہنیں. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے امی پاپا, ظاہر ہے جو بزرگ تھے, ریٹائرڈ ایج ان کی. تو ہم باتیں کر رہے تھے پاپا سے. ہم نے کہا پاپا اتنے مشکل حالات تھے, امی اتنا ٹیچر تھیں, پھر ٹیوشن ہی پڑھاتی تھیں, اور اتنا وہ تھا, تو آپ نے کیوں نہیں کچھ سوچا کہ کچھ اور بھی طریقے ہوں, آسانی پیدا ہو جاتی, پیسے آ جاتے. اور میرے پاپا کیونکہ آرمی اسٹور میں انسپیکٹر تھے اور کیمسٹ تھے, تو جتنے بھی آرمی کے آرڈرز ہوتے تھے وہ پاپا اس کو اپروو کرتے تھے کہ کس مل سے جوتے لینے, کس مل سے کپڑے لینے, کپڑے کا آرڈر دینا ہے آرمی کے, پیراشوٹ کا آرڈر کس مل کو دینا ہے. یہ سب یہ میرے پاپا ٹیسٹ کرتے تھے ملز کے سیمپل. تو اور پھر وہ بہت
چاہتے تھے لوگ کہ وہ جو ہوتا ہے کہ ہمارا والا پاس کر دیں تو اس کے بدلے میں پاپا کو کچھ دینا لینا یہ وہ. تو ہم یہی ساری باتیں کر رہے تھے کہ اچھا وہ تو آپ نہیں کر رہے، چلے وہ تو بری بات ہے ایسے پیسے لینا، لیکن آپ کا اپنا. پھر پاپا خاموش رہے کافی دیر تک، اور اس کے بعد پاپا جواب دیتے ہیں. اب یہ جواب بھی کمال کا ہے. ہم سب بیٹھے ہیں، بہن بھائی سب چاروں طرف، اور پاپا کہہ رہے ہیں بیٹا یہ بات تو صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے کہ میں نے تم لوگوں کو بہت تنگی میں رکھا، ایک باپ کی حیثیت سے میں نے تم لوگوں کو تنگی میں رکھا، اور سخت زندگی رہی، اور میں وہ سب آسانیاں آسائشیں نہیں مہیا کر پایا جو تم لوگوں کو ملنی چاہیے تھی. پھر پاپا اٹھ کے ایسے بیٹھ گئے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے مگر بیٹا ایک چیز جو میں نے دی ہے تم پانچوں کو، وہ نایاب ہے، وہ عام نہیں ملتی ہے. لوگ دیتے ہیں اپنے بچوں کو، مگر اتنی عام نہیں ہے. اور میں اس وقت فخر سے کہہ رہا ہوں کہ تم لوگوں کے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ رزق حلال سے پیدا ہوا ہے. میں نے تم لوگوں کے منہ میں رزق حلال ڈالا ہے، میں نے تم لوگوں کو حرام نہیں کھلایا، اور یہ میرا سب سے بڑا تحفہ ہے تم لوگوں کے لیے. میں اس سے زیادہ نہیں دے سکتا تھا. تمہارے خون کو پاک رکھا ہے، میں نے اپنے بچوں کے خون کو صاف رکھا ہے، اور یہی ایک باپ دیتا ہے اپنے بچوں کو کہ خون کو پروٹیکٹ کرو. خون ڈی این اے بناتا ہے، خون کردار بناتا ہے. کس پیسے کا کھلا رہے ہو، کس پیسے کا گھر کے اندر سہولتیں اور عیاشیاں پیدا کر رہے ہو. تو میں نے تو اپنے بچوں کو رزق حلال کھلایا ہے، اور اس سے زیادہ بڑی چیز میں دے نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہ بہت بڑی چیز ہے. اور یہ میں نے اپنا فرض پورا کیا، کیونکہ ایک باپ پہ لازم ہے کہ وہ اپنے گھر کے والوں کو رزق حلال پہ پالے، حرام پہ نہیں پالے، حلال پہ پالے. یہ اس کا فرض ہے، اس کے اوپر لازم ہے، اور اس کا وہ جواب دے دین اور دنیا دونوں میں کہ تم گھر کے سربراہ تھے، تمہیں اللہ نے ایک درجہ اونچا رکھا تھا عورتوں سے، تو کیا رزق حلال کھلایا؟ کیا اپنے بچوں کا خون پاک و صاف رکھا، ان کو پاک رکھا بچوں کو اپنے؟ یہ میرے پاپا نے کیا، اور اس کی بڑی طاقت ہے. اور آج مجھے لگتا ہے کہ یہی طاقت ہے جو مجھے جینے دیتی ہے. میں اسی پہ جیتی ہوں، اور کیا جیتی ہوں، مزہ آتا ہے زبردست. اس سے بڑا تحفہ والدین کیا دیتے مجھ کو، بیش قیمت، جو بہت کم ملتا ہے لوگوں کو، بہت کم بچوں کو ملا ہوگا، ہمیں تو ملا ہے، اور سیر سے ملا ہے. آئیے جینا سیکھتے ہیں رزق حلال پہ. سلامت رہیں، شاد و آباد رہیں.